أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میں نے کہا یہ اس رکوع سے ہے یا آگے سے ہے؟ یہاں نشان پڑا ہوا ہے ثم قست قلوبکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قست قلوبكم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک اس کے بعد. یہ کس کے بعد؟ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں اس میں ہے کہ تم لوگ نے ایک شخص کو، ایک بڑے نفس کو، ایک بڑے وجود کو قتل کیا اور پھر اس کے بارے میں آپس میں اختلاف کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ بھیدوں کو نکال کر ظاہر کرنے والا ہے. یہ جو واقعہ ہے اس ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک اس کے بعد فہی کالحجارۃ و اشد قسوہ، اور ایسے سخت ہوئے فہی کالحجارۃ گویا یہ پتھر ہو گئے، پتھر کی طرح. کا مطلب ہے طرح، کالحجارہ پتھر کی طرح، او اشد قسوہ یا اس سے بھی سخت تر، اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جبکہ پتھروں میں سے تو یقیناً نہریں بھی پھوٹ پڑتی ہیں. مراد یہ ہے اور اشد و قصوہ سے کیا مطلب ہے؟ تم ایسے پتھر ہوئے کہ جن سے
फैज़ के चश्मे नहीं फूट सकते। वो हमेशा के लिए दुनिया के लिए मुर्दा हो चुके हो, बेजान और बेफैज़ हो चुके हो। लेकिन जो कुदरत में पत्थर हैं उनसे तो फिर भी अल्लाह ताला का फैज़ जारी हो जाया करता है और चश्मे फूट पड़ते हैं। लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, ऐसे पत्थर भी होते हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा, और उनमें से ऐसे भी हैं यकीनन जो फट जाते हैं। फयखरुजु मिनहुल मा, तो उनसे पानी निकलता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और उनमें से ऐसे भी हैं जो अल्लाह की खशियत से ज़मीन पर जा पड़ते हैं, यानी गिर जाते हैं। वो मल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला उस चीज़ से गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो, जो तुम काम करते हो। ये तर्जमा तो बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ है, लेकिन ये मफ़हूम कुछ समझने के लायक है, क्योंकि 3 तरह से पत्थरों का ज़िक्र फरमाया गया है और ये तदरीजी ज़िक्र है। अव्वल जो ज़िक्र है वो इन्ना मिनल हिजारत लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, इसमें सबसे ज़्यादा क़ुव्वत के साथ फैज़ का जारी होने का मंज़र खींचा गया है। पहाड़ों पर से जो पत्थर फूटते हैं, यानी वो पानी जो पहाड़ों के अंदर दफन हो जाता है वो पत्थरों में से निकलता है और पत्थर फट जाते हैं और वो पानी उनसे मुस्तकिल फैज़ का ज़रिया बन के बहना शुरू हो जाता है। व इन्न मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा, और ऐसे भी हैं जो फटते हैं और उनसे पानी निकलता है। इससे मुराद ये है कि ऐसे बाज़ दफ़ा सख्त दिल होते हैं जिन पर जब कलाम इलाही पढ़ा जाता है तो वो खुदा ताला की खशियत से इस तरह फट पड़ते हैं कि उनकी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो यहाँ माँ का दोबारा ज़िक्र निस्बतन हल्के अंदाज में खशियतल्लाह से या अल्लाह की मोहब्बत से रोने की तरफ इशारा कर रहा है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और कुछ ऐसे हैं जो कम से कम आज़ी ज़रूर दिखाते हैं और सजदा रेज़ हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। तो 3 किस्म के इनकलाबात हैं जो दिलों पर वाक़या होते हैं, और वो दिल जो अल्लाह ताला की कुदरत में दिखाई देने वाले पत्थरों से इस तरह मुशाबे हों कि खुदा ताला का फैज़ उनके साथ वाबस्ता रहे और वो कुल्लियतन खुदा की रहमत से दूर न हट चुके हों, उन का ज़िक्र चल रहा है और असल में दिलों की बात हो रही है। इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। बस इस बात ने आखिरी आयत के टुकड़े ने खोल दिया कि मज़मून पत्थरों के हवाले से दरअसल इंसानों का है और अल्लाह ताला खूब उस बात से बाखबर है जो तुम करते हो। अफ़ा तत्माऊना, आ सवालिया होता है। अफ़ा तत्माऊना, क्या तुम ये तमा रखते हो, ये ख्वाहिश, ये उम्मीद लगाए बैठे हो। अन योमिनु लकुम वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाह थुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बाद मा अक़लूहु व हुम यालमून। यहाँ अफ़ा तत्माऊना से मुराद मुसलमान या मोमिनों की सोसाइटी है। इन पत्थरों से तुम क्या उम्मीद लगाए बैठे हो जिनसे ना फैज़ जारी होते हैं, ना उनके दिल नरम पड़ते हैं और आँखों से अल्लाह की मोहब्बत के आंसू निकलते हैं, ना वो खुदा की खशियत से मरूब होकर सजदा रेज़ होते हैं। तुम इनसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हो कि तुम्हारे ऊपर ईमान ले आएंगे, तुम्हारी बातों को मान जाएंगे। वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम, जबकि क़द काना इससे पहले ये वाक़या हो चुका है। क़द में हो चुका है के माने हैं, वक़द काना इसको और माजी में ले जाता है इस मज़मून को कि इससे पहले ये वाक़या गुज़र चुका है कि फ़रीक़ुम मिनहुम, उनमें से एक गिरोह, फ़रीक़ मैंने गिरोह,
منہم ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتا رہا۔ یسمعون آپ کو یاد ہوگا مضارعہ کا صیغہ ہے، یعنی سنتے ہیں، عام ترجمہ یہ ہے، لیکن قد کانا نے اس مضمون کو ماضی میں منتقل کر دیا، اور یہ مضمون بنا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر سمجھنے کے باوجود اس میں تحریف کرتا رہا ہے، وہم یعلمون، اور خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کا کلام سننے کے بعد، اس کا مضمون سمجھنے کے باوجود پھر اس میں تحریف کرتے ہیں۔ یہ بظاہر عجیب بات ہے جو یقین کے لائق نظر نہیں آتی کہ ایک آدمی خدا کا کلام سنے، اسے سمجھ لے اور پھر تحریف کرے، لیکن آج کا ملا اس بات کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ ایک مردہ وجود مگر اس بات کا گواہ بنا بیٹھا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام پڑھتے ہیں، سلسلے کے بزرگوں کے لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، اور اس کے باوجود تحریف کرتے ہیں۔ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس بات پر میں نے جرمنی کے جلسے میں بھی ان لوگوں کو مخاطب کر کے اعلان کیا تھا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کوئی غلط فہمی کی بات نہیں ہے۔ مثلا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی ایک تحریر کہ تمہارا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور، تمہارا خود رسول اور، ہمارا رسول اور، وہ ساری تحریر اتنی کھلی ہوئی اور واضح ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ ہم جس خدا پر ایمان لاتے ہیں وہ ایک زندہ خدا ہے۔ تم جب اس کی وحی کے منکر ہو گئے، تم نے اس کو مردہ جان لیا۔ جب تعلق باللہ سے انکار کر بیٹھے تو تم نے اس خدا کو مردہ سمجھ لیا۔ اس لیے ان معنوں میں ہمارا خدا اور ہے، یعنی ہمارا وہی خدا ہے جو قرآن کا خدا اور زندہ خدا ہے، جو محمد رسول اللہ کا خدا اور زندہ خدا ہے۔ یہ سب وضاحتیں دیکھنے پڑھنے کے باوجود ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو عدالتوں میں جا کے گواہیاں دیتے ہیں کہ یہ تحریر دیکھ لو، یہ تسلیم کرتے ہیں اپنے منہ سے کہ جو قرآن کریم والا خدا، جو محمد رسول اللہ خدا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو جب ان کا وہ خدا ہی نہیں رہا، وہ رسول نہیں رہا، وہ کتاب نہیں رہی، وہ فرشتے نہیں رہے، تو پھر ان کا ہمارے سے یعنی اسلام سے کیا تعلق؟ اب یہ جو مضمون بناتے ہیں وہ اس سے یہ واضح افتراء ہے، قطعی جھوٹ ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کی شہادت دیتا ہے، اس کی صداقت کی شہادت دیتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، وہ عقل کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر اس مضمون کو بگاڑتے ہیں اور غلط معنی پہناتے ہیں۔ وہم یعلمون، اور وہ اس بات سے باخبر ہیں، جانتے ہیں کہ ہم یہی کر رہے ہیں اور یہی کرتے رہیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جہاں تک کلام اللہ کا تعلق ہے، یہ تو میں نے انسانی کلام سے بتایا تھا ان کا سلوک۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات سے بھی وہ یہی سلوک کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں بھی سمجھنے کے باوجود کہ کیا مراد ہے، ایسے بیہودہ لغو معنی ان کو پہناتے ہیں کہ کوئی شریف انسان ان کو سن کر یقین نہیں کر سکتا کہ ایک انسان اس حد تک گر جائے کہ اس کلام سے یہ معنی نکال سکے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ہیں منافق لوگ، ان میں منافقین بھی ہیں، یعنی ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے، ہر ایک وہ اس منافقوں میں شامل نہیں، لیکن ان میں سے ایک گروہ منافقت بھی کرتا ہے، اور یہ بھی ہم بارہا تجربہ کر چکے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، بعض دفعہ جب ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب اذا خلا، جب الگ ہوتے ہیں، خلا کا مطلب ایک طرف ہٹ جانا، الگ ہو جانا، نکل جانا، اور اذا نے اسے مضارعہ کے معنی پہنا دیے۔ خلا کا مطلب ہے نکل گیا، الگ ہو گیا، جگہ چھوڑ دی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے تم جانتے ہو کہ رسول وفات پا چکے ہیں یا اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، تو وہی خلا کا لفظ ہے۔ تو اذا خلا، جب
अलग होते हैं, बाज़ुहुम इला बाज़िन, बाज़ उनमें से बाज़ की तरफ। क़ालू अततहद्दिसूनहुम बिमा फ़तह अल्लाहु अलैकुम, तो वो उनसे कहते हैं क्या तुम उनको वो बातें बयान बता देते हो, बिमा फ़तह अल्लाहु अलैकुम, जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, लियुहाज्जुकुम बिही इंद रब्बिकुम, ताकि तुम्हारे रब के नज़दीक वो उन बातों से फ़ायदा उठाते हुए तुमसे बहसें करें। यानी बाज़ उनमें से मुनाफ़िकीन जब कहते हैं कि हम ईमान ले आए और फिर वापस जाते हैं और वहाँ बातें करते हैं, तो उन पर फिर एतराज़ भी होते हैं। उनको ये कहा जाता है कि तुम इनसे खला मिला जो कर रहे हो, तो क्या तुम वो राज जो बाइबल के हमें मालूम है वो उनको बता आते हो जाके, ताकि उनसे फ़ायदा उठाते हुए वो हमसे बहसें करें। और ये बात बहुत ही अहम है, क्योंकि ये साबित करती है कि उन सब के नज़दीक हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाती तौर पर बाइबल का कोई इल्म नहीं था। इसलिए आज के मुस्तशरिकीन जो झूठ और इफ्तरा बांधते हैं, वो इस आयत के मज़मून से साफ खुल जाता है। और यही मुस्तशरिकीन इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि कुरान अपने ज़माने की जो तारीख़ बयान करता है वो यकीनन सच्ची है। यानी कुरान को झूठा इन मानों में कहते हैं कि खुदा का कलाम नहीं है, मगर कुरान जब अपने ज़माने की बात करता है तो उसको यकीनन सच्चा समझते हैं। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नामुमकिन था कि खुदा की तरफ एक बात मंसूब करते, जैसा कि वो कहते हैं, और ऐसी वाज़ेह गलत बात होती कि ज़माने के लोग गवाह हो जाते कि ये बात दुरुस्त नहीं है। इस असूल पर मुस्तशरिकीन ये तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि अगरचे नौज़ बिल्लाह कलाम इलाही नहीं बल्कि कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, मगर अपने ज़माने की जब बात करता है तो ज़रूर सच्ची बात करता है, ताकि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दावा लोगों के सामने सच्चा रहे कि ये खुदा का कलाम है जो गलत बातें नहीं करता। इस असूल के ताबे में बयान कर रहा हूँ कि ये बात खुल जाती है इस आयत से कि वो लोग जब आपस में बातें करते थे तो ये कहा करते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुछ ना बताना बाइबल की बातें, उनको धोखा देने के लिए बेशक उनसे मिल लो, कह दो कि हम ईमान ले आए हैं, मगर बाइबल की बातें ना बताना, क्योंकि जब वो सुनेगा तो हमसे फिर उसके मुताबिक बहसें करेगा। और ये लोग बताते कुछ भी नहीं थे। उनको वहम क्यों हुआ? इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइबल के हवाले से बातें कर रहे थे और खुदा उनको बता रहा था। इनको शक था कि ये जो मिलने वाले जाते हैं मुनाफिकीन ये बता देते हैं, हालांकि ऐसा वाक़या कोई नहीं था, वरना वो पकड़े जाते उसी वक्त उनकी नज़र में। लेकिन ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि उन्होंने किसी को पकड़ा हो कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह जाके बातें बयान बताता हो बाइबल की। दूसरे मुनाफिक तो ये इस्लाम के थे, उनके मुनाफिक तो नहीं थे, उनसे तो सच्चे थे। इसलिए इनके लिए वैसे भी मुमकिन नहीं था कि बाइबल के राज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बताएं। ले युहाज्जुकुम बिही इंद रब्बिकुम, युहाज्जु का मतलब है झगड़ा करें, बहस करें। हुज्जत दलील को कहते हैं, और हुज्जतें करना, कोई बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करे और बहस करे तो कहते हैं बड़े हुज्जतें करता है। तो यहाँ युहाज्जु में हुज्जतें करने का माना है कि वो तुमसे बाइबल के हवाले से झगड़े करें और तुमसे लंबी बहसें करें। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? ये वो इनको कह रहे हैं अपने साथियों को। अवला यालमूना, कहते हैं उन बेवकूफ़ों को क्या इल्म नहीं है? अवला यालमूना, क्या वो ये इल्म नहीं रखते? अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रूना व मा युलिनून, कि यकीनन अल्लाह है जो जानता है उसको भी जो वो छुपाते हैं, मा युसिर्रूना व मा युलिनून, और उसको भी जो वो जाहिर करते हैं। माँ का मतलब है जो, युसिर्रून का मतलब है छुपाना अपनी बात को।
سر کس کو کہتے ہیں؟ راز کو نہیں کہتے سر. اس میں کیا سر ہے اس بات میں؟ تو بہت سے لفظ عربی کے ہمارے اردو میں رائج ہیں، ان کو جب آپ اردو کے ساتھ چسپاں کر لیں، ان کے جوڑ ملا لیں ذہنی طور پر، تو ترجمہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اعلان کرنا، کھلا کھلا بیان کرنا، بس یہ وہی سر اور اعلان کا لفظ ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے. وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ، جو وہ چھپاتے ہیں، وہ ما یعلنون، اور جو وہ اعلان کرتے ہیں. یہ آیت خود اپنی صداقت پر گواہ بن گئی ہے، کیونکہ ان کی خفیہ باتیں بیان فرما رہی ہے کہ تم یہ کرتے ہو کہ نہیں. اس طرح واپس جا کے ایسی باتیں ہوتی ہیں نا، تو وہ کون بتاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. خدا ہی ہے جو تمہارے راز بھی بیان فرما دیتا ہے اور ان باتوں کو بھی کھول دیتا ہے جو تم کھلی کھلی کرتے ہو. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایسے جاہل بھی ہیں جو در حقیقت کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، مگر اپنی تمناؤں اور خواہشات ہی کو انہوں نے کتاب بنا رکھا ہے. یعنی قرآن کریم کی طرف، قرآن کریم بائبل کی طرف بھی وہ اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات منسوب کرتے ہیں، یعنی وہ معنی نکالتے ہیں جو ان کے دل میں ہیں. اور ویسے جاہل ہیں، یعنی کتاب پڑھتے بھی ہیں تو کتاب کا عرفان حاصل نہیں کرتے، اور اپنے من مانے معنی اس کتاب کی مضمون، کتاب کی آیات کو پہناتے ہیں. اور اس لیے ان کے نزدیک در حقیقت کتاب ان کی خواہشات ہی کا دوسرا نام ہو جاتا ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ، امانیہ کہتے ہیں خواہشات کو. الا یظنون، ظن کرنا، گمان کرنا. وہ کچھ نہیں کرتے مگر گمان، محض ان کے خیالات ہیں، گمان ہیں، وہم و گمان ہیں، اور انہی میں وہ کھوئے ہوئے ہیں. ان کو حقیقی علم کتاب کا کچھ نہیں. فویل، ہلاکت ہو، للذین یکتبون الکتابہ، ان لوگوں پر یا ان لوگوں کے لیے جو الذین یکتبون، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑا سا مول لے لیں، یعنی ان آیات کو بیچ دیں تھوڑے سے مول کے بدلے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، یہ وہی لفظ ہے اشترا اور بیع. سودا کرنا جو ہے وہ دو طرح سے عربی میں بیان ہوتا ہے. ایک ہے مشتری جو خریدنے والا ہے، اور بائع وہ جو بیچنے والا ہے. مگر قرآن کریم کے محاورے میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا، اس رنگ میں استعمال ہوا ہے کہ یہاں بیچنے کے معنوں میں اشترا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ، یعنی خریدنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اشترا کا لفظ، تاکہ وہ تھوڑا مول اس کے بدلے خرید لیں. ہاں ٹھیک ہے، یہاں تو براہ راست خریدنے ہی کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، وہ موقع اور تھا. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑا مول خرید لیں، یا دوسرے لفظوں میں ان آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیں. ان معنوں میں بیچنے کے معنی بھی آ جاتے ہیں. ان آیتوں کے نہیں، ان تحریروں کو جو وہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں. ویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون.
یہ جو آیت ہے یہ کافی توجہ طلب ہے اور تفسیر چاہتی ہے، لیکن چونکہ یہ ترجمہ ہے اس لیے اس تفسیر کو میں سرزد چھوڑ رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ باتیں غور طلب ہیں اس میں، کہ یکتبون الکتابہ سے الکتاب سے کیا مراد ہے، اور کیا یہود ایسا کیا کرتے تھے کہ اپنی طرف سے وہ خط لکھ لکھ کر یا تحریریں لکھ لکھ کر کتاب کے حوالے سے بیچا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا مبحث ہے جس کو مستشرقین نے بھی چھیڑا ہوا ہے، اور قرآن پر اعتراض کرنے والے بھی اٹھاتے ہیں اس بات کو۔ تو یہ جو معاملہ ہے جب تفسیر کا وقت آئے گا انشاءاللہ اس میں بیان ہوگا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہو ان کے لیے، مما کتبت اس کے نتیجے میں جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اس وجہ سے جو یا اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہو ان کے لیے اس مال سے جو وہ کماتے ہیں، جو اس کے بدلے فائدے اٹھاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ اس سے کماتے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، اور وہ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، النار آگ، مس کہنا ہوتا ہے کسی کو لگ جانا کسی چیز کو، تو مس نہیں کرے گی، ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ ایام معدودہ چند دن کی قصہ ہے، تھوڑی دیر جہنم میں پڑ گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تو کہہ کہ کیا تم نے اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے عند اللہ، اللہ سے، عہد، اس بارے میں کوئی معین عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، بس اگر ایسی بات ہے تو درست ہے کہ اللہ، فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ اپنے عہد کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ لیکن ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ تو نہیں، یا ام کا معنی ہے یا یہ بات تو نہیں کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، یعنی عہد وعد کوئی نہیں ہے، محض فرضی طور پر اللہ کی طرف باتیں منسوب کرتے ہو۔ اب یہ ایک مثال ہے اس جو اس سے پہلے واقعہ گزرا ہے، بات گزری ہے، اس کی تشریح کی ایک مثال ہے۔ کتاب لکھتے ہیں ہاتھ سے اور بات اس کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی۔ یہی کتاب لکھنے والے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی یہودی چند دن کے سوا جہنم میں نہیں جائیں گے، جو کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ تو ایک تشریح تو یہاں ابھی فوراً ظاہر ہو گئی قرآن کریم کی طرف سے ہی، کہ جب وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لکھے ہوئے کی طرف ایسی بات منسوب کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے میں موجود نہیں ہے۔ پس عملاً گویا وہ خدا کی طرف باتیں منسوب کر کے لکھ رہے ہیں۔ یہ ایک عملاً طریق اظہار کا طریق ہے کہ جب وہ لکھتے ہیں اور لکھے میں وہ نہیں آیا ہوتا اور کہتے ہیں کہ جو ہم نے لکھا ہے کتاب میں اس میں یہ بات داخل ہے، تو پتہ یہ لگا کہ وہ خدا کی طرف باتیں منسوب کر کے جو خود اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ لکھا ہے، یا ہم نے لکھا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، اور فائدہ اٹھانا بھی اسی طرح یہی معنی رکھتا ہے۔ ایک بات تو اسی آیت سے پتہ چلا کہ وہ فائدہ کس طرح اٹھاتے تھے۔ یہ جو مفت میں بخش دیتے ہیں نا لوگوں کو، اور تھوڑے مثلا کنفیشن کا طریق ہے عیسائیوں میں، اس کے علاوہ علماء میں بھی یہ طریق ہے، اور پرانے علماء میں بھی، یہود میں بھی تھا اور اب بھی ہے۔ کوئی شخص ان کے پاس جاتا ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، تھوڑی سی خدمت کر دو. اور اس خدمت کے ساتھ قرآن کریم سے یا پہلے لوگ کتاب الہی کتب سے جو پہلی کتابیں گزر گئی ہیں ان کے حوالے سے ان کو تسلی دے دیا کرتے تھے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوتا، فکر نہ کرو. سزا بھی ملی تو چند دن کی ہوگی اور پھر چھٹی ہو جائے گی. تو اسی مضمون کی یہ تشریح ہے جو چل رہی ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. بلا، بھلا کیوں ایسا نہ ہو؟ بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں. من کسب سیئۃ، من میں نے جو، کسبہ جس نے کمایا، سیئۃ کوئی برائی، یعنی جس نے بھی کوئی برائی اختیار کی. کسبہ کا مطلب یہاں ہے اختیار کی، اس سے چمٹ گیا، اسے کرنے لگا مستقلاً. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس برائی نے اس کو گھیرے میں لے لیا، یعنی اس کی زندگی کا ایک مستقل حصہ بن گئی جس سے وہ علیحدہ نجات حاصل نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ کر اس سے الگ نہیں ہو سکتا. جیسے بعض ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں، اسی طرح بعض گناہوں کا حال ہے. جب ایک انسان اس میں ملوث ہو جائے تو ان سے الگ ہونا اور چھوٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی برائیاں، ایسی بدیاں جو تمہیں گھیرے میں لے لیں، جن سے نکلنا تمہارے لیے ممکن نہ رہے، وہ مستقل تمہاری جان کا حصہ بن جاتی ہیں اور ایسی سزا کا تقاضا کرتی ہیں جو مستقل ہو. بس یہ معنی ہیں لمبے عذاب کے. اور چھوٹی چھوٹی بدیاں جو گر جاتی ہیں یا جن پر انسان استغفار کر لیتا ہے، ان پر اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو بخشے چاہے تو نہ بخشے. یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دلیل یہ دے رہا ہے کہ خدا اگر لمبا عذاب دے گا تو ظلم نہیں ہوگا، اس کا یہ بھی حق ہے. کیونکہ تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بعض بدیوں کے گھیرے میں آ چکے ہیں اور ان کو گھیروں کو توڑ کر ان سے نکلنا ان کے بس میں نہیں رہا. تو فرمایا ایسا پھر کیوں نہ ہو، پھر کیوں خدا اسے لمبا عذاب نہ دے، ایسے لوگوں کو لمبا عذاب نہ دے. پھر تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ اللہ کی بخشش کا تقاضا ہے کہ ضرور مجبور ہے گویا وہ تھوڑی تھوڑی سزا کے بعد لوگوں کو جہنم سے نکال دے. تو اسی دلیل کا دراصل ایک بہت عمدہ اور معقول اور مدلل توڑ ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائے، ماضی کا صیغہ ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ ایمان لاتے ہیں بھی کر سکتے ہیں محاورتاً. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، یا لفظی ترجمہ ہوگا نیک اعمال بجا لائے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، اہل جنت ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. عام طور پر ہمارے ترجمے میں خالد کا ترجمہ ہمیشہ جنت کے حوالے سے کیا جاتا ہے اور لمبا عرصہ جہنم کے حوالے سے کیا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، خالد کا معنی بہت لمبا عرصہ بھی ہے اور ہمیشہ بھی ہے، لیکن چونکہ ثابت ہے یہ حقیقت اور احادیث سے قطعی طور پر اس بات کا ثبوت ملتا ہے، اور قرآن میں بھی محاورے ایسے استعمال ہوئے ہیں جن سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جہنم ہمیشہ کے معنوں میں دائمی نہیں ہے، بلکہ کسی وقت ختم ہو جانے والی ہے. اور جنت ختم کرنے کا کوئی اشارہ قرآن کریم میں نہیں ملتا. اس لیے خالدون کا لفظ چونکہ دونوں معنی رکھتا ہے، جہنم کے پر جب یہ اطلاق پائے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں لمبے عرصے تک اس میں رہیں گے، اور جب جنت پر یہ لفظ اطلاق پائے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ،
اور جب ہم نے بنی اسرائیل کا عہد لیا وہ کیا تھا؟ لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ مختلف میثاق قرآن کریم میں مذکور ہیں، ایک میثاق النبیین ہے، ایک میثاق بنی اسرائیل ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا میثاق تھا کہ ان سے پختہ عہد لیا گیا، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے حضرت موسیٰ کے حوالے سے۔ وہ میثاق یہ تھا، اس کا خلاصہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، تم نہیں عبادت کرو گے الا اللہ، مگر اللہ کی۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین سے احسان کا سلوک کرو گے۔ وذی القربہ، اور اقربا سے بھی احسان کا سلوک کرو گے۔ والیتامہ، اور یتیموں سے بھی احسان کا سلوک کرو گے۔ والمساکینہ، اور مسکینوں سے بھی، یعنی بے سہارا لوگوں سے، گرے پڑے لوگوں سے، غریبوں سے، ان سے بھی احسان کا سلوک کرو گے۔ وقولوا للناس حسنا، اور یہ کہ تم لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر سوائے چند ایک کے تم اس عہد سے پھر گئے۔ ثم تولیتم، پھر تم، تولا میں نے ہوتا ہے پھر جانا، تولیتم تم پھر گئے، الا کہاں تھا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، الا میں نے مگر، سوائے، قلیلا تھوڑے سے، منکم تم میں سے، بس تم پھر گئے اس عہد سے، مگر سوائے تھوڑوں کے، تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے۔ وانتم مورزون، اور تم پہلو تہی کیا کرتے تھے، اور پہلو تہی کرنے والے تھے۔ یعنی عہد سے پھرنا ضروری نہیں ہوا کرتا کہ اس عہد کو توڑ کر کلیتاً اس سے انسان بے تعلق ہو جائے، بلکہ اعراض کا طریق ہے جو پہلے اختیار کیا جاتا ہے، اور کسی نہ کسی بہانے سے انسان ذمہ داری ادا کرنے سے غافل ہو جاتا ہے یا پہلو تہی کر لیتا ہے۔ تو یہ جو نفسیاتی طریق ہے جس سے انسان رفتہ رفتہ انکار کی جرت پھر کرنے لگتا ہے، وہ بیان فرمایا گیا ہے۔ وانتم مورزون، اس طرح تم نے عہد شکنی شروع کی کہ تم اس سے اعراض کرنے لگ گئے، بہانے بنانے لگ گئے کہ چلو اس بات میں کوئی حرج نہیں، اس بات میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جو بہانوں کا مضمون ہے یہ ہمیشہ سے مذہبی قوموں کے ساتھ وابستہ رہا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی مثالیں یہود کے حوالے سے دی ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کتاب العلل ہے، کیا نام ہے اس کا نام؟ کتاب الحیل، ہاں، کتاب الحیل، یہ ہیلوں کی کتاب، وہ اس میں مورزون کی تفسیر ہے ساری، کہ وہ مولوی لکھتے ہیں کہ اگر تم نے یہ گناہ کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ گناہ جائز ہو جائے، اور وہ گناہ کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، عہد شکنی کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، بے حیائی کرنی ہو تو اس کے کیا کیا طریق ہیں۔ بڑی تفصیل سے اس کتاب الحیل میں تمام گناہوں کا توڑ موجود ہے، یعنی ایسی ایسی چلاکیاں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر ہاتھ ڈالنے کی استطاعت نہیں رکھے گا، کیونکہ تم یہ چلاکی پیش کر دو گے کہ میں نے تو یہ کیا تھا، یہ تو نہیں کیا تھا۔ یہ کتاب الحیل ہے۔ اسی لیے اس کتاب الحیل کو پڑھ کے یقین ہو جاتا ہے کہ کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس امت کی طرف منسوب ہونے والے بھی یہودیوں کے مشابہ ہو جائیں گے۔ بس یہ وہ تشابہ بالیہود ہے۔ وانتم مورزون، تم نے ہیلے اختیار کرنے شروع کر دیے، بچ نکلنے کے اور اعراض کے طریقے اختیار ڈھونڈ لیے، اس طرح تم نے عہد شکنی شروع کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور پھر وہ بھی وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا۔ لا تسفکون دماءکم،
کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ اپنے آپ کو یعنی اپنے ساتھیوں کو اپنے شہروں سے شہر بدر کرو گے۔ اخراج ہوتا ہے نکالنا، اور تخرجون انفسکم اپنے آپ کو یعنی اپنے ساتھیوں کو، اپنے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ اپنے لوگوں کو نہیں نکالو گے من دیارکم اپنے شہروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کیا کہ ہاں ہم ایسا نہیں کریں گے، وانتم تشہدون، اور تم خود اس بات کے گواہ تھے کہ تم نے پوری طرح پختہ عہد خدا سے باندھ لیا تھا۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم لوگ وہی ہو، تقتلون انفسکم، تم ایسے لوگ ہو، اس کے باوجود، ثم میں نے پھر یا اس کے باوجود، تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ اپنے وجودوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، ان پر غلبہ حاصل کر لیتے ہو، یعنی کمزور جو ہیں ان کو مجبور کر دیتے ہو، ان پر غالب آ جاتے ہو، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، یعنی غلبہ اگر جائز اور حق والا ہو تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جھوٹ اور فساد کے ذریعے دھوکے دے کر اور گناہ گاری کے ساتھ تم ان پر غالب آ جاتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر تمہارے پاس وہ قیدی بنا کر آئیں، تُفَادُوهُمْ، تم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پر منع اور حرام تھا۔ یعنی ایک دفعہ گھروں سے نکال کر باہر کرتے ہو، پھر ان سے جب لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر ان کو وہ قیدی بن کے آتے ہیں، پھر تم ان کا فدیہ لے کے ان کو چھوڑتے ہو، جبکہ پہلی دفعہ ہی ان کا گھروں سے نکالنا ہی منع تھا، اس سے لڑائی کیسی ہو سکتی تھی؟ اس لیے گناہ پر گناہ اور فساد پر فساد کیے چلے جاتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس نہیں ہے جزا من یفعل ذلک، جو تم میں سے ایسا کام کرے، منکم الا خزی، مگر ذلت، پس کیا جزا ہو سکتی ہے ایسے شخص کی مگر رسوائی، یا نہیں ہے ایسے شخص کی جزا مگر ذلت و رسوائی فی الحیات دنیا، اس دنیا میں بھی، و یوم الآخرت، یوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی۔ یہاں ماں کا ترجمہ اصل میں تو یہ بیٹھتا ہے یا محاورے میں، پس کیا جزا ہو سکتی ہے میں یفعل ذلک کا، جو ایسا کام کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات دنیا، سوائے اس دنیا میں بھی ذلت کی اور رسوائی، اور قیامت کے دن بھی۔ مگر ماں کا اگر نفی میں بھی ترجمہ کریں تو بالکل وہی معنی بنتا ہے کہ نہیں ہے جزا سوائے اس کے کہ اس کو ذلت اور رسوائی پہنچے۔ وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہ لوگ، رسوائی دنیا کی اور قیامت کے دن کیا ہے، رسوائی نہیں، وہاں اور بات بیان ہوئی ہے۔ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، وہ لوٹائے جائیں گے بہت زیادہ سخت عذاب کی طرف، یعنی دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل کیے جائیں گے، اور مرنے کے بعد اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی سخت تر عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یردون کا مطلب ہے لوٹائے جانا، تو یہاں لوٹائے جانے کا کیوں ذکر فرمایا گیا ہے؟ آگے پہلی دفعہ جائیں گے وہاں تو
مراد یہ ہے کہ وہ سزا جو یہاں شروع ہوئی تھی وہ سزا ان کو چھوڑے گی نہیں، اس سزا کی طرف، اسی سزا کی طرف جو یہاں جہاں ان کو نصیب ہوئی تھی زیادہ سخت شکل میں وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی وہ سزا ان پر دہرائی جائے گی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو غافل نہیں ہے۔ اما کیا لفظ ہے، کسی کو پتہ ہے؟ ایک ہے یا دو ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ ہاں دو ہیں، کس طرح، کیا کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، ان اور ما ہے، اور لیکن ان اور ما کو اما کیوں نہیں پڑھا نون ہونے کے ساتھ؟ ہیں شد آ گئی ہے، شد کس طرح آ گئی؟ کیا پھر آگے کیا ہے؟ شد شد تو کوئی چیز نہیں ہے، شد حرف تو نہیں ہے کوئی۔ شد اگر دو میمیں ہوں تو پھر میم شد والی ہوتی ہے، تو یہاں دو میمیں تو نہیں ہیں، ان اور ما ہے، تو شد بنی کیوں؟ سوال تو یہ بحث ہے، سوال تو یہ ہے کہ شد بن کیسے گئی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، یہ نون اگر ساکن ہو اور اس کے بعد حرف میم آ جائے یا حرف لام آ جائے تو نون غائب ہو جاتا ہے اور میم میں تبدیل ہو جاتا ہے یا لام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اشہد ان لا نہیں پڑھنا، بعض عرب آج کل عام پڑھنے لگ گئے ہیں ان لا، حالانکہ قطعی طور پر یہ غلط ہے۔ قرآن کریم بھی اس کو اللہ بیان کرے گا، اور اما جس طرح ہے نا، اور جو اہل علم عرب ہیں وہ ہمیشہ اللہ پڑھتے ہیں، ان لا نہیں پڑھتے۔ اور اما اس بات کا ثبوت ہے کہ نون عملاً کلیتاً میم میں تحلیل ہو کر اس میم بن چکا ہے، اور شد اس لیے آئی ہے ام ما، نون جب میم بن گیا تو ام بن گیا نا، پھر تو ام ما، اس کو شد میں لکھا گیا اما، ٹھیک ہے۔ اما تو ہو گیا، لیکن میں جگہ بھول گیا ہوں کہاں سے۔ یہاں ہے جی، یردون الی شد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کا سودا کر لیا، ٹھیک ہے، اس کا اشتراک میں نے سودا کر لیا۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یعنی حیات دنیا کی زندگی خرید لی، بالآخرت، آخرت کے بدلے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہ وہی عذاب والا مضمون ہے جو یہود نے اٹھایا تھا، جس کا قرآن نے ذکر کیا تھا کہ چند دن کا عذاب ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا پہلا جواب یہ دے چکا ہے کہ چند دن کا نہیں، اتنا لمبا ہے کہ گویا وہ ہمیشگی کا ہوگا، اس پہ لفظ خالد کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ لمبا ہی نہیں بلکہ ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، وہ مستقل ایک ایسی تکلیف دہ صورت ہوگی جس میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ وَلَاهُمْ، اور نہ ہی وہ يُنصرون، مدد دیے جائیں گے۔ نصرہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے مدد کی۔ ینصرو کا مطلب ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب ینصرو کا مطلب ہے وہ مدد دیا جائے گا، اور نصرہ کا مطلب ہے اس کی مدد کی گئی۔ تو نصرہ سے مجہول بنانا ہو تو نصرہ کہتے ہیں، نصرہ نصرہ،
ٹھیک ہے. فتح کھولا، فتح کھولا گیا. ٹھیک ہے. قتلا سے کیا بنے گا؟ مارا گیا، قتل کیا گیا. کیوں بتائیں؟ آپ بتائیں روحی شاہ صاحب، کیا بنایا ہے قتلا سے؟ قتلا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے قتل، کسی نے قتل کیا، ایک شخص نے قتل کیا، ایک مرد نے قتل کیا. اور قتلا وہ ایک قتل کیا گیا، وہ ایک مرد یا ایک مذکر قتل کیا گیا. ایک مرد اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ بعض دفعہ بکرا بھی قتل کیا جاتا ہے. تو قتل ہوا ہو، کوئی چیز ہو، صیغہ تذکیر کا ہے، مذکر کا ہے، مؤنث کا نہیں ہے. اور ینصرو کا مطلب ہے مدد دیا جائے گا. ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے. اور لا ینصرون ولا ہم ینصرون اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے. یہاں اصل میں ہے ولا ینصرون اور مدد نہیں دیے جائیں گے. ہم اس مضمون میں شدت پیدا کرنے کے لیے بیچ میں داخل کیا جاتا ہے، اور اس کے بغیر بھی معنی وہی رہے گا. ولا ینصرون کا مطلب ہے وہ مدد نہیں دیے جائیں گے. ولا ہم ینصرون جب کہتے ہیں تو مراد ہے کہ ہرگز وہ لوگ مدد نہیں دیے جائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، لقد میں نے جو ہو چکا ہو اس کے لیے قد کا لفظ آتا ہے، ایسا ماضی جو قریب ہی میں گزرا ہو. قد کا لفظ ماضی کو قریب کے ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور کانا کا لفظ ماضی کو بعید کے ماضی میں تبدیل کرتا ہے. قتلا کا مطلب ہے اس نے قتل کیا. کانا قتلا اس نے قتل کیا تھا. اور قد قتلا اس نے قتل کیا ہے. یہ عام موٹا سا دستور ہے، لیکن قد بسا اوقات مضمون میں شدت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. قریب کے معنوں کی خاطر، قریب کے معنوں کی بجائے محض انا کے معنی داخل کرتا ہے. بس یہاں لفظ جو قد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب یہاں اسی وقت تو نہیں دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی تھی، اس لیے اس کا ابھی ہم نے کتاب دی ہے کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ماضی بعید کی بات ہے. پس قد نے اس میں شدت کے معنی اور یقین کے معنی داخل کر دیے ہیں. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر اس کے بعد پے بپے ایک رسولوں کا سلسلہ جاری کیا. قفینا میں نے ہے اس کے بعد تواتر سے ایک چیز اس کے پیچھے چلا دی. بس اس کے بعد موسیٰ کے بعد پے بپے رسول بھیجے. رسول واحد ہے ایک، اور رسل اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے موسیٰ کو یقیناً کتاب عطا فرمائی، اور اس کے بعد رسل پے بپے رسول بھیجے. یہاں تک کہ پھر کیا ہوا، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، یہاں تک کہ عیسیٰ کی باری آ گئی. یعنی وہ اس سلسلے کے آخری رسول یا آخری اہم رسول تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے کھلے نشانات عطا فرمائے یا کھلی کھلی روشن آیات عطا فرمائیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی ہم نے مدد فرمائی بے روح القدس، روح القدس کے ساتھ. یعنی جبرائیل مراد ہے، عام طور پر روح القدس سے مراد جبرائیل سمجھا جاتا ہے. تو
روح القدس ایک مفہوم کا بھی نام قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی خدا کی طرف سے جب پاکیزگی عطا ہو تو اس کو روح القدس کی مدد کہتے ہیں۔ ایسی پاکیزگی جو انسان کے نفس کو ہر غیر کی ملونی سے صاف کر دے، یہ دراصل روح القدس کے ذریعے ایک انسان کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں روح القدس سے مراد معین طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لیے جا سکتے ہیں کہ ہم نے جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ اب یہاں جبرائیل کا حضرت عیسیٰ پر اترنا ثابت ہو گیا قطعی طور پر، اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر وحی کا سوال آتا ہے تو یہ مولوی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جبرائیل مسیح موعود پہ بھی اترا تھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترتا تھا۔ اتنا بڑا کفر کا کلمہ، یعنی ان کے نزدیک موسیٰ کا مسیح تو اتنا افضل ہے کہ اس پر جبرائیل نازل ہو سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس پر جبرائیل نازل ہو۔ بس بحث صرف اتنی ہے کہ مسیح ہے کہ نہیں۔ اگر مسیح ہے تو قرآن کی گواہی ہے کہ مسیح پر جبرائیل ضرور اترتا ہے، ورنہ وہ مسیح نہیں۔ اور لقد سے بڑا تاکیدی بیان ہوا ہے کہ مسیح پر تو ہم نے یقیناً جبرائیل نازل فرمایا اور اس کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ بس یہ جو مسیح موعود پہ اعتراض کرنے والے ہیں، یہ جس مسیح کو مانتے ہیں کہ وہ آئے گا، وہ پرانے کو ہی مانتے ہیں، اس لیے ان کو تو ذرہ بھی اعتراض کا حق نہیں ہے، کیونکہ جب وہ پرانا آئے گا ان کے نزدیک تو ان کو اعلان کرنا پڑے گا کہ یہ وہی ہے جس پر جبرائیل نازل ہوتا ہے، اور جس پر ایک دفعہ جبرائیل نازل ہو جائے اس کو چھوڑا نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب فرشتے نازل ہوں تو دنیا میں بھی ہوتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں مرنے تک، مرنے کے بعد بھی وہ ساتھ ہی دیتے ہیں۔ تو یہ ان کو اعلان کرنا پڑے گا، جو رسول مسیح موعود پر جھوٹے الزام یعنی افتراء باندھتے ہیں، اور جب افتراء نہیں باندھتے تو ویسے کلمہ کفر بولتے ہیں کہ جبرائیل نازل ہوا اس لیے یہ کافر ہے، حالانکہ خود مانتے ہیں کہ جو آنے والا مسیح ہے لازماً اس پر جبرائیل نازل ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو وہ جھوٹا ثابت ہوگا، کیونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے یقیناً جبرائیل کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ افکلما جاءکم رسول، پس کیا ہمیشہ یہی ہوگا، کلما جب کبھی بھی، جاءکم رسول تمہارے پاس کوئی رسول آئے، بما لا تہوی انفسکم ایسی باتوں کے ساتھ جو تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، کیا تم اس سے ہمیشہ تکبر کا طریقہ اختیار کرتے رہے۔ یہ مضمون ماضی میں ہے، لیکن ایک وہی طرز بیان ہے قرآن کریم کی جہاں ماضی کا مضمون مستقبل اور اس مضارع اور استمرار میں بھی بیان ہو سکتا ہے اور بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے۔ یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، پس کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو تم ہمیشہ اس سے، اور وہ تمہاری مرضی کی باتیں نہ لے کے آئے تو ہمیشہ تم اس سے تکبر کا طریق اختیار کرتے رہو گے۔ لیکن لفظی ترجمہ یہ ہے افکلما، پس جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسی باتوں کے ساتھ جو تمہارے دلوں نے پسند نہیں کی تو تم نے اس سے تکبر اختیار کیا، یہ بنتا ہے۔ لیکن تکبر اختیار کیا جو لفظ ہے اس کی وجہ سے ہمیں تکبر اختیار کرتے رہے ہو یا کرتے رہو گے بھی ترجمہ کرنا جائز بن جاتا ہے۔ بس حضرت مسیح کے ساتھ تکبر کا طریق کیوں اختیار کیا، ایسی باتیں اس نے پیش کیں جو یہ پسند نہیں کرتے۔ بس آنے والے مسیح کے لیے بھی لازم ہے کہ اگر وہ سچا مسیح ہے اور اسی کی خوبو پر ہے تو ضرور ایسی باتیں بیان کرے جسے یہ ظالم لوگ ناپسند کریں اور اس سے تکبر کا سلوک کریں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بس ایسے رسولوں میں سے، اب مسیح کا ذکر چھوڑ کر ایسے رسولوں کی عمومی بات چل رہی ہے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، یہ سارے رسول وہ ایسے تھے جب تمہارے پاس آئے مسیح سمیت،
جب انہوں نے ایسی باتیں پیش کیں جو تمہیں پسند نہیں آئیں، تم نے ان سے تکبر کا سلوک اختیار کیا۔ پس بعض ان میں سے ایسے تھے جن کو تم نے جھٹلا دیا، و فریقاً تقتلون، اور بعض ایسے تھے جن سے تم لڑنے لگے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہاں جو قتل کا مضمون ہے یہ مخالفت، شدید مخالفت کے معنی رکھتا ہے، ورنہ قرآن کریم سے ایسی کوئی شہادتیں نہیں ملتی نہ بائبل سے کہ کثرت کے ساتھ نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہو۔ شاذ کے طور پر ملتا ہے واقعہ۔ تو قرآن کریم نے جو مضمون بیان فرمایا تو لگتا ہے روزمرہ کا دستور ہے۔ بس قتل کا جو محاورہ عربی میں مستعمل ہے اور اس کے لیے مختلف سندات موجود ہیں، وہ شدید مخالفت یا مضمون کے لحاظ سے، نفس مضمون کے لحاظ سے ان کے مقصد کو قتل کرنے کے معنی بھی رکھتا ہے۔ بس بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض سے پھر ایسی جنگ کی ہے، ایسی شدید مخالفت کی ہے کہ گویا تمہارا بس چلتا تو تم قتل بھی کر دیتے، اور بعضوں کو جسمانی طور پر قتل کیا بھی، جیسا کہ حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں وقت ہو گیا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔